चकज़ई साहब ने मुझे सआदत बख्शी कि मेरे घर तशरीफ़ लाए। उनके साथ असद कैसर साहब स्पीकर साहब भी थे, सरदार मेहताब साहब भी यहाँ मौजूद थे, हमज़ रज़ा साहब भी थे, अल्लामा राजा नासिर साहब भी थे, उमर अयूब साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, अपना सलमान राजा साहब भी हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, दीगर हजरात भी यहाँ पर मौजूद थे। चकज़ई साहब ने मुझसे पहले भी चंद माह पहले बात की थी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात हो और सब मिलकर ये बात करें। तो मैंने उसमें उनसे इत्तफ़ाक़ किया था, लेकिन उस वक्त हमारी जमात अभी इलेक्शन कमीशन में लिस्टेड नहीं थी, अब वो लिस्ट हो चुकी है। तो आज फिर दावत दी है चकज़ई साहब ने कि हम सब इकट्ठे हों एक नुकादी एजेंडे पर कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो। हमें इस बात से पूरा इत्तफ़ाक़ है, लेकिन जमात से मुशावरत करनी पड़ेगी। लेकिन आज हम ये समझते हैं कि अगर मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो ना सियासी इंतशार ख़त्म हो सकता है, ना मईशत बेहतर हो सकती है, ना मुल्क तरक्की कर सकता है, ना अवाम को फलाह मिल सकती है। ये एक बुनियादी बात है जिससे कोई पाकिस्तानी इनकार नहीं कर सकता, कोई सियासी जमात इसे इनहराफ नहीं कर सकती। तो इसलिए इंशाअल्लाह ये कोशिश हम जमात से अपनी जमात के सामने भी रखेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हर सतह पर मुल्क के अंदर जो आइन की बालादस्ती है उसकी बात की जाए, उसको यकीनी बनाया जाए और मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। ये मुल्क को आगे बढ़ाने की बुनियाद होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि हर सियासी सोच रखने वाली जमात, हर सियासी सोच रखने वाला शख्स इस सफ़र में ज़रूर शामिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तमाम मकाबरीन, बिलखसूस इमरान ख़ान की पार्टी के तमाम दोस्त, हम इंतहाई मशकूर हैं सैयद खाकान अब्बासी के। आज जुमे के दिन एक बुरी ख़बर, बहुत बुरी ख़बर हमें मिली थी कि इमरान ख़ान को 14 साल जेल दे दी गई है। अभी एक नई ख़बर आई है, सैयद खाकान अब्बासी जैसे सियासी जमहूरी लोग आइन की जदोजहद की इस तहरीक में शामिल होने के लिए तैयार हैं, बल्कि इनकी ख्वाहिश भी दिनों से थी कि इस सिलसिले में हमें 1 महीना या 3-4 हफ्ते में तमाम पाकिस्तान के उन लोगों को, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी अकीदे से हो, किसी भी पार्टी से हो, जो पाकिस्तान के सालमियत, पाकिस्तान की जमहूर की निज़ाम, पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, उनका एक इकट्ठा एक मीटिंग बुलाई जाए। मुमकिन है, शायद मशवरे से हम करेंगे, 3-4 हफ्ते में 1-2-3 दिन तक वकला, जर्नलिस्ट, ताजर, सियासत को समझने वाले लोग, इवन रिटायर जजेस एंड जनरल्स, हम उनको दावत देंगे। हम सिर्फ एक मेज़बान ये आदमी होगा, एक मेज़बान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वाले होंगे, हम सिर्फ मेज़बान होंगे। हम पाकिस्तानियों से सुनना चाहते हैं कि हमारी रहबरी करें, हमें रास्ता बताएं और हम सब मिलकर कलेक्टिव विज़डम से एक ऐसा रास्ता लें जिसमें हम सब की खैर हो। बिस्मिल्लाह। रज़ा जी, रज़ा बहुत शुक्रिया जी। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हमें पूरी मेहमान नवाजी भी की है, और जो हमारी आपस में बात हुई है कि हमें इस वक्त मुल्क जिस तरफ जा रहा है और जिस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, रूल अपना के लिए, मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए
ملک میں سول سپریمیسی کے لیے، ملک میں ایک صحیح معنوں میں جمہور یعنی ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد کی جائے، جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے رول آف لا، آئین کی بالادستی. اس کے لیے آج ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ بنا لی ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ 2-3 ہفتے میں تمام طبقات کی اور خاص کر جو پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہے اس کو اکٹھا کی جائے اور ایک مشترکہ طور پر ایک عمل طے کی جائے، ایک میمورنڈم بنایا جائے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے، کیونکہ چیلنج روز پر روز بہت بڑھتے جا رہے ہیں. آج عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے یہ صرف عمران خان کی سزا آج پوری عدلیہ کے لیے اوپر جو ہے نا ایک کالا دبا ہے. یہ آج عدلیہ جو ہے نا جو سزا ہوئے پہلے سے منسٹر لگے ہوئے ہیں، ٹی وی اینکر لگے ہوئے ہیں، سزا کے باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ 14 سال اور 7 سال پہلے سے بتایا جا رہا ہے. تو یہ ایک سزا جو ہے نا آن ڈیمانڈ تھی، یعنی ایک ایگزیکٹو کے لیے جوڈیشری کو استعمال کیا جا رہا ہے. جوڈیشری کے اوپر بہت جو کمپرومائز ہو رہا ہے، اور اگر ملک اس طرح بڑھے گا تو یہ ایک بنانا ریپبلک ہے، اور ایک بنانا ریپبلک میں زندگی ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ظلم کے نظام کو اور اس سسٹم کو جو اس وقت چیلنجز ہے، خاص کر امن و امان کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، دیگر ہم سب کو جو ہے نا 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھا ہونا ہوگا، رول آف لا، آئین کی بالادستی کے لیے. اور جب تک آئین کی بالادستی کے لیے پوری قوم متحد نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. ہمیں احساس ہے اس بات کے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ ہو رہا ہے، ہمیں احساس ہے اس بات پہ کہ جس طرح ججوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس سے پیسے نہیں دی جا رہا ہے. ہمیں احساس ہے اس بات کے کہ جو نوجوانوں میں مایوسی پیدا جا رہی ہے. ہم اس وقت پہ زیادہ پولیٹیکل بات نہیں کرتے. آج کا جو فیصلہ ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے نا ہر حد تک جو بھی قانونی چارہ جوئی ہو اس کے اوپر بھرپور طور قانونی چارہ جوئی کریں گے. اور اگر ان کے ذریعے وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان یا ہم اس کو کمپرومائز ہو جائیں گے، کمپرومائز انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے. ہمارا کمپرومائز صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو. تو انشاءاللہ ہماری اچھی بہت ڈسکشن ہوئی ہے. ہمارے ساتھ علامہ صاحب، ہمارے جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب اور اچھگزی صاحب، ہم سب ایک ترکی کے طور پر آئے تھے. عمر ایوب صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں. تو بہت اچھی ڈسکشن ہوئی. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھی ٹیم ہے. گورنر صاحب ہے، ان کی بہت بڑے خدمات ہیں، ایک بہت آنریبل آدمی ہیں. اس طرح مفتاح صاحب ہے، مفتاح صاحب جو ہے نا اکانومسٹ ہیں. تو ایک انشاءاللہ ملک کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم سب نے مل کے آواز اٹھانی ہے. کوئی سوال ہے؟ ایک منٹ آپ. سوال یہ ہے کہ ایک طرف سے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، جو اداروں کی پالیٹکس میں انٹرفیرنس ہے، ان کے خلاف بات کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن پرسوں منسٹر گوہر نے انہی سے ملاقات کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی باتیں کی. تو اگر ایک طرف سے آپ چاہتے ہیں کہ ان کی پالیٹکس میں انٹرفیرنس نہ ہو، پھر جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کریں، تو ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ اسد بھائی کو جواب دیں. دیکھیے یہ تو پی ٹی آئی کے آپ سے جو بیرسٹر صاحب نے بات کی ہے اس نے اس کی وضاحت کی ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی اور چیف منسٹر نے ایک میٹنگ بلائی تھی. تو سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک میٹنگ ہوئی ہے اور وہ اس کی جو ہے نا صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے، وہ انہیں سیکیورٹی کی حوالے سے انہوں نے کیا تھا. جی یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان بڑے خاص سیاستدان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کا جو دباؤ ہے اس کو لے کے پی ٹی آئی کسی بھی اسٹیج کے اوپر بارگیننگ کر سکتی ہے، اور جو حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا نتیجہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آپ بھی بالائے طاق رکھ کے پاکستان تحریک انصاف اپنے معاملات سیٹل کر سکتی ہے؟ اچھا صاحب، اگر اسی کے ساتھ ضمنی بھی لے لیں، ہم اکثر دیکھتے رہے کہ آپ مولانا صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کے پاس آپ اکثر آتے جاتے بیٹھتے تھے. کافی عرصہ ہوا ہے کہ اب ہمیں وہ فاصلہ نظر آ رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، مولانا صاحب انشاءاللہ جب یہاں آئین کی بالادستی کی جدوجہد شروع ہوگی، مولانا صاحب صف اول میں ہوں گے، بالکل ہوں گے اور دھڑاکے سے ہوں گے. تو وہ نہیں بولتا. اجزائی صاحب عرضی ہے، 2 چھوٹی سی باتیں. ایک تو اسد کیسر صاحب نے ایک بات کی، شاہد صاحب نے بات کی، اور ظاہر آبجیکٹو بات ہے آئین کی بالادستی. لیکن ہم دیکھتے ہیں ایٹ سیم ٹائم جب پشاور میں ایک میٹنگ ہوتی ہے تو بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ جو جن سرکاری افسران کو سائڈ
رائٹ پہ بیٹھنا چاہیے, ول آف دی پیپل کو ماننا چاہیے, وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو ایک طرف ایسا نہیں لگتا کہ خود پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں جو ایگزیکٹو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ول آف دی پیپل کو بھی شاید اسرٹ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں جب ایک آدمی یہ کہتا ہے یا ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آدمی آئین کو سمجھتا ہے. آئین ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں, ہمارے عالم, ہمارے استاد, ہمارے فوجی, ہمارے وہ, ہم سب کی فریم کی ڈیفینیشن ہے آئین میں. آئین ایک ایک لفظ کی تعریف کرتا ہے. آئین کو کوئی نہ چڑھے. آئین کو میں تو الفاظ نہیں بیان کر سکتا. آرٹیکل 6 جو کچھ کہہ رہا ہے کہ اس کو چھیڑنے والا, اس کو ایبروگیٹ کرنے والا اور ان کا ساتھ دینے والا سب کی سزا خطرناک ہے. ہم اس حد تک نہیں جاتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بڑی مشکل میں ہے. انٹرنیشنلی ہم تنہائی کی طرف جا رہے ہیں. افغانستان سے جسٹ فار نتھنگ پھینگے بڑا بدی اور دشمنی کی راہ اپنائی جا رہی ہے. یہ کم سے کم اس الائنس کو قبول نہیں ہے. ہم نے خدا نخواستہ اگر کہیں دشمنی کرنی ہے پاکستان کی عوام کی مرضی اور ان کی تائید سے کرنی ہے, اور اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو پاکستان کی مفادات کو آگے رکھ کر کرنی ہوگی. جو بھی یہ کر رہا ہے میرے خیال میں ٹھیک نہیں کر رہا. عمر بھائی اکثر کہتے رہتے ہیں, عمر ایوب بھائی, کہ انڈس کا یہ علاقہ بڑی خطرناک حالت میں ہے. بلوچ پشتون سارے گڑبڑ میں ہیں. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اکٹھے مل بیٹھ کے سب کسی بھی طبقے کا کسی بھی, یعنی ہم نے ایک ایسے پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے جس میں کسی طبقے کا, کسی عقیدے کا, کسی فرد کا, کسی زبان کا, کسی مذہب کا دوسرے پہ بالادستی نہ ہو. ایک اچھا پاکستان جس میں سب شامل ہوں, سب اپنی مرضی کے مطابق زندگی کریں اور آئین کی اس میں رہبری. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ایک بات سن لیں. یہ جی یہ بات کر لیں. اچھا دو الزامات ہیں کہ وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں اور دوسرا وہ بات یہ ہے ہماری جو آج کا مقصد ہے وہ سن لیں جو عزیز صاحب نے بیان کیا ہے. یہ الائنس جو ہے صرف اور صرف آئین کی بالادستی کے لیے, کیونکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے تمام مسائل کا حل آئین کی بالادستی میں ہے. نہ یہ الیکٹورل الائنس ہے, نہ یہ اقتدار کی کشمکش کا الائنس ہے. صرف ملک کے مسائل کے حل کے لیے ایک جو راستہ ہے آئین کا راستہ ہے, یہ اس کی کوشش کا الائنس ہے, اور کوئی اس کا ذاتی یا سیاسی مقصد اس کے علاوہ نہیں ہے. اس بات پر ہم سب متفق ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب بھی, دیگر جماعتیں بھی اس کے اندر ضرور شامل ہوں گی, کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی راستہ ملک کو آگے لے جانے کا نظر نہیں آتا. کسی اور کے پاس ہے تو بتا دیں. سر اس حوالے سے ایک کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سر جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا, یہ بتائیے گا کہ جو ابھی آپ نے آئین کی بالادستی کی بات کی, کیا اس سے ریلیٹڈ کوئی اگلے دنوں میں ہمیں پروٹیسٹ, احتجاج یا دھرنے کی صورت میں کوئی مشترکہ طور پہ آپ کی کوئی ثابت نظر آ سکتی ہے؟ اور سیکنڈلی عمر ایوب صاحب سے یہ کوشچن ہے, سر جس طرح ابھی آپ کو مذاکرات چل رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, آج کا جو فیصلہ ہے کیا آپ مذاکرات آپ کے کسی صورت مسافر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. سر آئین کی بالادستی پہ تو موجودہ اگر آپ لوگوں سے, حکومت سے بھی پوچھو, وہ بھی یقین کہتے ہیں کہ آئین تو بالادست ہے. دا ریئل پرابلم از کہ جو ملٹری کا اور انٹیلیجنس سروسز کا پولیٹکس میں رول ہے, کیا آپ لوگ اس کو ختم کرنے کے لیے متفق ہیں؟ اصل سوال یہ ہے. باقی آئین کی بالادستی پہ تو آپ کسی سے بھی پوچھیں, شریف الدین پیرزادہ بھی یہ کہتے مر گئے کہ آئین کی بالادستی ہے. رضا صاحب سب معذرت چاہتا ہوں, نعرے مار کے گلا میرا بیٹھا ہوا ہے. سب سے پہلی بات, میں نے ان کو بہت کہا کہ او کریں لیکن مانے نہیں. یہ نعرے اسمبلی میں او بھی چل رہا ہے, نعرے بھی چل رہے ہیں اور مزید چلے گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات, جو وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف آج جو پرچی فیصلہ آیا ہے, پرچی فیصلہ کہیں سے لے کے آئے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے تھا. نمبر 2, جو آپ نے آئین کی بالادستی کہی ہے اور مذاکرات, ابھی یہ ٹیسٹ کیس ہے اس فارم 47 حکومت کے لیے کہ جس چیز پہ انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اپوزیشن کی اس ڈیمانڈ کو ہم لوگ مانتے ہیں کہ وہ طارق عزیز صاحب مرحوم کا ایک, وہ کہتے تھے نیلام گھر میں
کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، تو وہاں پہ اڈیالہ میں جو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور مائکروفون کے کان سن رہے ہوتے ہیں اور باقی بھی بڑے بڑے کان وہ دیواروں سے سن رہے ہوتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے اور یہ ملاقات 2 گھنٹوں کی نوٹس پہ ہو سکتی ہے، حکومت چاہے تو۔ حکومت کہتی نا، آپ کا اعزاز صاحب آپ نے کہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی میں یقین کرتے ہیں یا وہ اس چیز اس پاورفل ہیں اور کرا سکتے ہیں تو ان کو کرانی چاہیے۔ وجہ وزیر اعظم ان کا، وزیر داخلہ ان کا، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کی، وزیر اپنا ہوم سیکرٹری ان کا۔ اچھا تو نیچے یہ آپ کا جیل خانہ جات کا سیکرٹری ان کا، نیچے جناب والا کوئی اجازت انہوں نے پنڈی کے نائب تحصیلدار یا پٹواری سے تو نہیں لینی نا؟ آرڈر کریں اور ہماری ملاقات کرائیں اور جلد از جلد کرائیں۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے ان کا۔ کمیشن میں کیا لمبی چوڑی بات کرنی ہے؟ 7 پارٹیاں بیٹھے، 4 پارٹیوں کے وہاں پہ لیڈرشپ ادھر ہی بیٹھی تھی، وہاں سے ان سے اگری کرائیں، پیپلز پارٹی اگری کرے، نون اگری کرے، دونوں کمیشنز بنے۔